आप देख रहे हैं न्यूज बीट पारस जहांजेब के साथ। ऑपोजिशन का जुनून, हुकूमत का सुकून और मुतनाज़ा कानून, ये है वो बीट्स जिन पे बात करेंगे आज न्यूज बीट में। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं पारस जहांजेब। सोशल मीडिया को कोई नहीं रोक सकता। ये 21वीं सदी है, ये टेक्नोलॉजी का दौर है। जो तनकीद करेंगे, क्या आप उनका मुंह बंद कर देंगे? क्या FIA का यही काम रह गया है कि उनको पकड़कर जेलों में डाल दें? इनको शर्म आनी चाहिए कि फौज का नाम लेके काले कानून ला रहे हैं। सोशल मीडिया ने दुनिया बदल दी है। अरब स्प्रिंग्स भी सोशल मीडिया की वजह से आई। ये बड़े फाशिस्ट हरबे हैं। ये जो कर रहे हैं वो इनके अपने गले पड़ेगा। ये सब अल्फाज मेरे नहीं बल्कि वजीर आजम इमरान खान के हैं, लेकिन दिन और तारीख आज से सिर्फ 5 साल पहले की है। खान साहब के ये बयानात उस वक्त के हैं जब नून लीग पी का कानून पास कर रही थी। आज वही इमरान खान इस मुबैना काले कानून को ऑर्डिनेंस के जरिए मजीद काला कर चुके हैं। ऐसे कवानीन के बारे में उनकी सोच में फर्क सिर्फ इक्तिदार से बाहर और इक्तिदार में होने का है। इस कानून में तरमीम से एक बात तो वाज़ेह होती है कि इक्तिदार के हुसूल और इक्तिदार को दुआम बख्शने के लिए हुक्मरानों की सोच, उनके उसूल, नजरियात और काम सब कुछ कैसे बदल जाता है। जो चीज इक्तिदार से बाहर ज़हर कातिल होती है वही इक्तिदार में आबे हयात लगना शुरू हो जाती है। सोच में ऐसी ऐसी तब्दीली आती है कि माजी भूलने के लिए हाफिजा छिन जाने की दुआएं की जाती हैं। जो कानून इक्तिदार से बाहर इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जी होता है वो इक्तिदार में इंसानी हुकूक का मुहाफिज बन जाता है। जो सोशल मीडिया दुनिया बदल रहा होता है वो तरक्की की राह में बड़ी रुकावट लगने लगता है। सिर्फ इक्तिदार में रहने के लिए ही नहीं बल्कि किसी को इक्तिदार से निकालने और खुद एंट्री लेने के लिए भी नजरियात और उसूल बिल्कुल ऐसे ही बदल जाते हैं जैसे आजकल ऑपोजिशन के बदल चुके हैं। ऑपोजिशन में शामिल जमातें अपने पुराने इख्तिलाफात को भुलाकर अब धड़ाधड़ मुलाकातें कर रही हैं। एक दूसरे का पेट फाड़ने वाले दिल से दिल मिलाने में मसरूफ हैं। धरती के नासूर और सिक्योरिटी रिस्क कहने वालों को एक दूसरे पर एतमाद होने लगा है। क्या ये नजरियात की तब्दीली ऑपोजिशन को हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद में फायदा देगी? आज के प्रोग्राम में इस पे भी हम बात करेंगे और आज प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सिक्योरिटी एनालिस्ट जनरल एजाज जमान साहब ने। सीनियर सहाफी और तज्जियाकार आरिफ अमीद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सीनियर सहाफी और तज्जियाकार उमर चीमा साहब ने हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। पहले एक ब्रेक लेंगे, देखते रहिएगा न्यूज़। आरिफ अमीद भट्टी साहब, आपसे शुरू करते हैं और अदम एतमाद पे ज़रा मैं बात करती हूँ सर। लेकिन पिछले दिनों अभी आप इस्लामाबाद आए हुए थे और आपने वहाँ पे एक ट्वीट किया यहाँ पे इस्लामाबाद में रहते हुए कि इस्लामाबाद में कुछ मोड़ खतरनाक लगते हैं, ऐसे में एहतियात लाजिम है, कहीं हादसा ना हो जाए। भट्टी साहब, ये मशवरा आप किसको दे रहे थे यहाँ पे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पारस, आप ना मुझे लग रहा है मुझे मरवाएंगी। मैं उस मोड़, खतरनाक मोड़ पे आज भी कायम हूँ और कल से लेके कल तक जी वो मुलाकात होनी है, उसमें अहम तरीन फैसले होंगे। अच्छा, अपोजिशन, मैं हमेशा कल भी कहता था, आज से साल पहले भी मेरे क्लिप्स निकालने, इस हुकूमत को नहीं गिरा सकती। ये नंबर गेम अपोजिशन के पूरे नहीं हुए, नंबर किसी और के पास है। जब वो हो जाएंगे, वरना कमो बेशतर 3 दर्जन से ज्यादा मुलाकातें आपने खुद बता दिया कि कौन किसे मिलता रहा और माजी में क्या कहता रहा, हुकूमती इत्तेहादी हो या अपोजिशन इत्तेहादी। ये हैरत वाली बात है कि गिरगिट से ज्यादा रंग बदलते हैं। जो अब उमर चीमा साहब शायद सेकंड ना करे, मैं पिछले 30 सालों से ना अपने खबरें अखबार देख रहा था कल रात 2-3 बजे तक। समझ में नहीं आता, अपोजिशन और हुकूमत में आके सियासतदान इतना बदल जाते हैं कि आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। अदम एतमाद आपने कहा नहीं आएगी। आपने ये एक खबर दी कि शहबाज शरीफ ने आसिफ अली जरदारी से कहा है कि ये इतना आसान काम नहीं है, आप हमें फंसवा ना देना। एक तरफ आसिफ अली जरदारी पे इतना एतमाद कि उनको तमाम मामला दे दिए अदम एतमाद के हवाले से, दूसरी तरफ शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि हमें फंसवा ना देना। ये क्या तजाद है सर? देखें, आज से अगर 15 या 12 दिन पहले जाए तो ऐसे लग रहा था सुबह अदम एतमाद आ जाएगी, क्योंकि उस वक्त इस्लामाबाद में 2 गाड़ियां अपने सामने आके खड़ी हो चुकी थी जी। वो तो अल्लाह ताला ने हादसे से बचा लिया। तो उसके बाद आपने अचानक देखा कि MQM उठती है,
شہباز شریف صاحب اور کاف لیگ سے ملتی ہے، مولانا صاحب آتے ہیں، بلاول صاحب آتے ہیں، زرداری صاحب آتے ہیں، اس طرح زہرانے اور عشائیے دیے جاتے ہیں جیسے مفت موفے بانٹے ہو۔ جہانگیر ترین تو ہے چھپ چھپا کے ملتے رہے نا، ان سے اوپن نہیں ہوتی رہی، ان سے تو بیک ڈور ان کی ڈپلومیسی رہی۔ تو لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ پنجاب میں نمبر گیم پوری ہو چکی ہے، لیکن حکومت اپوزیشن میں عدم اعتماد کا اتنا فقدان ہے کہ نواز شریف نے کہا پنجاب کاف لیگ کو نہیں دیں گے کہ وزیر اعلیٰ وزیر اعلیٰ یہ کاف لیگ کا کردار کیا ہے سر؟ اس وقت آپ لاہور میں ہیں، وہ اپوزیشن سے ملاقاتیں بھی نہیں چھوڑ رہے اور حکومت کا ساتھ بھی نہیں چھوڑ رہے، کیا گارنٹی چاہیے پرویز الہی کو سی ایم بننے کی سر؟ نہ حکومت کے ساتھ ہے نہ اپوزیشن کے ساتھ ہے، وہ جو ان کے ساتھ ہے وہ ان کے ساتھ ہے۔ اچھا، میں نے یہ بات آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، ٹھیک، یہ اس وقت تک کوئی نہیں ہوگا۔ اس نے کہا کہ ہماری نظر میں یہ مسلم لیگ نون کی اے لیڈرشپ ہے کہ عثمان بزدار ہماری فیور میں، وہاں ہمارے کان اور آنکھیں ہوتی ہیں، اگر پرویز الہی آیا تو مسلم لیگ نون کو زیادہ ڈیمیج کرے گا۔ انہوں نے کہا ہماری بات ہوئی ہے، لیکن ہم کسی بھی قیمت پر پرویز الہی کو وزارت اعلیٰ پنجاب نہیں دینا چاہ رہے۔ اگر دینا چاہ رہے ہیں تو ہم نے 4 مہینے کی کہا، وہ کہہ رہے ہیں نہیں جی 2023 میں الیکشن ہوں گے۔ تو اگر پرویز الہی وزیر اعلیٰ پنجاب بنتے ہیں تو وہ نون لیگ کو ڈیمیج کریں گے، اور پی ٹی آئی میں اگر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ رہتے ہیں تو وہ پی ٹی آئی کو بہت ڈیمیج کریں گے۔ یہی خبر اس وقت سرکولیٹ کر رہی ہے کہ شہباز شریف اور پرویز الہی کے درمیان یہ بات ہو رہی ہے، ذرا آپ اس خبر کی تصدیق کر دیں کہ شہباز شریف کہہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے لیے سی ایم بن جائے، اور پرویز الہی کہہ رہے ہیں 1.5 سال بنوں گا، اور اس دوران تمام پروونشل اسمبلیاں ایز اٹ از کام کرتی رہیں گی، لیکن جو نیشنل اسمبلی ہے وہاں پہ آپ انتخابات کروا کے وزیر اعظم کو تبدیل کروا لیں۔ اور سر کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ان کی تجویز ہے یہ آصف علی زرداری کو بھی سوٹ کرتی ہے نا، چونکہ ان کی سندھ کی حکومت چلتی رہے گی پھر۔ نہیں، آصف علی زرداری کا بھی یہی بیانیہ ہے کہ ہم 2.5 سال رہیں گے فوری الیکشن میں، سوائے نون لیگ کے اور مولانا فضل الرحمان کے۔ کاف لیگ اور پیپلز پارٹی نے تو کھل کے کہہ دیا ہے جی کہ ہم نے فوری الیکشن نہیں کرانے۔ آخری سال میں پیپلز پارٹی کا کہنا ہے، میری زرداری صاحب سے خود بات ہوئی ہے کہ ہم نے ترقیاتی کام بہت زیادہ سکیمیں ہیں، ہم نے اس سال پوری کرنی ہے، بقول ان کے کرتے ہیں۔ ایک خبر کی اور تردید یا تصدیق کر دیں، چونکہ ان کی ملاقاتوں سے ایک خبر اور بھی سامنے آئی ہے، چونکہ شہباز شریف نے ابھی کہا کہ عدم اعتماد کے لیے تیاری مکمل نہیں ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ ان کے درمیان یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جو پی ٹی آئی کے ایم این ایز ان کے ساتھ ہیں، جن کا یہ دعویٰ کر رہے ہیں، ان کو یہ کہیں کہ آپ اسمبلی سے ریزائن کر دیں، تاکہ اسے پتہ چل جائے گی ان کی سنسیریٹی بھی، اور ایوان کے اندر وزیر اعظم عمران خان بھی کمزور ہوں گے۔ کیا یہ خبر درست ہے؟ میری اطلاعات کے مطابق 20 کے قریب پی ٹی آئی کے لوگ شہباز شریف سے مل کے عدم اعتماد کے لیے تحریر بھی دے چکے ہیں۔ اگر یہ عدم اعتماد لاتے ہیں تو ان کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے گا، نااہلی فلور کراسنگ بعد میں لگے گی جب پارٹی کا سربراہ بھیجے گا۔ جان صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ ان ملاقاتوں کا کوئی آؤٹ کم نکلے گا، یا پھر یہ ملاقاتیں صرف عمران خان کو دباؤ میں لانے کے لیے کی جا رہی ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ ماضی کی طرح صرف بیانات تک ان کی گرجنا اور برسنا ان کا رہے گا اپوزیشن کا؟ دیکھیں، سیاستدان کیا کہتے ہیں اور کیا سوچتے ہیں اس کو پریڈکٹ کرنا یا اس اپنی کہی ہوئی بات پہ کتنا عرصہ قائم رہتے ہیں، یہ بڑا مشکل کام ہے جو میں نہیں کر سکتا۔ پھر ایک اور سوال کر لیکن لوجیکلی بات یہ ہے، نہیں لیکن جو حالات سمجھ آ رہے ہیں نا، برسر اقتدار حکمران کوئی بھی ایسا نہیں ہوتا جو اپنا اقتدار وقت سے پہلے خود اپنے ہاتھوں ختم کر دے۔ بالکل۔ پرویز الہی 2 منسٹری ہیں، جی، اسپیکر بھی ہیں۔ چودھری شجاعت حسین ایک انتہائی باوقار اور وزادار آدمی ہے، جی، بہت میچور پولیٹیشن، بلکہ اس وقت جتنے پولیٹیشین اس ملک میں ہیں، چودھری شجاعت حسین سے زیادہ پختہ سوچ رکھنے والا اور دور دیکھنے والا اسی لیے وہ 2 کشتیوں میں سوار ہیں۔ نہیں، وہ 2 میں نہیں سوار۔ چودھری شجاعت حسین ہمیشہ اپنی کشتی میں سوار رہتے ہیں۔ وہ کبھی بھی کسی اور کے اشارے پر اپنی سیاست کو ڈیمیج نہیں کریں گے۔ ابھی بھٹی صاحب نے اپنی باتوں میں اشارہ دیا، اور میں اب آپ سے یہ سوال بھی کر رہی ہوں، سر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ جو اتحادی ہیں وہ اس وقت تک کوئی فیصلہ نہیں کریں گے، حکومتی اتحادی جب تک ان کو حکم نہیں ہوگا؟ یہ حکم کا چکر ہماری سیاست میں کیوں ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ ملبہ ڈالنے کے لیے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا خالی جگہ پڑی ہے جہاں ہم جا کے اپنا ملبہ ڈال دیں گے، تو ملبہ ڈالنے والا اپنے اوپر ملبہ ڈالنے نہیں۔ ایسا نہیں ہے تو یہ تاثر اتنا عام کیوں ہے اس وقت؟ دیکھو، تاثر اس لیے کہ فوج روز آ کے ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے کہتی نہیں ہے۔ سر یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا رہا، یہ کوئی فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے یہ بات؟
کہا جا رہا ہے کاف لیگ کو جب اشارہ ہوگا تو وہ قومی مفاد میں اس طرف دیکھنا شروع کر دیں گے. کہنے والے کہتے رہتے ہیں, پہلے بھی کہتے رہتے ہیں. اگر انہوں نے پہلے بڑی صاحب تو انو آسا زیادہ آندا ہے, وہ اس لیے چونکہ ہم نے کہا کہ ہم اتحاد کی بارڈر لائن پہ کھڑے ہیں, کسی بھی وقت کراس ہو سکتی ہے. یہ سب اچانک تو نہیں ہوتا نا سر, کوئی تو ہے جو نظام سیاست چلا رہا ہے, کوئی تو ہوگا. یس, مارشل لا کے دور میں آئی ایس آئی سب کچھ کرتی ہے اور کرتی رہی ہے, چاہے مشرف کا دور ہو, چاہے جنرل ضیاء الحق کا دور ہے. آئی ایس آئی اس وقت دے کال دا شاٹ, بلکہ اس وقت پیاسے خود کنویں کے پاس آتے ہیں, بلانے نہیں پڑتے. لیکن اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کر رہے ہیں یا جو کچھ کرنے جا رہے ہیں, یہ پولیٹیشنز کا اپنا انیشیٹو ہے. اور دو بڑی پارٹیاں جو حکومت گرا سکتی ہیں, پنجاب میں کیو لیگ اور ملک میں پی ٹی آئی پیپلز پارٹی اینڈ کیو لیگ مل کر, ایم کیو ایم جی ڈی اے مل کر برسر اقتدار لوگ حکومت سے آپ کو نہیں لگتا کہ قومی مفاد میں جو بہتر ہوگا وہ کاف لیگ اور ایم کیو ایم وہ کرے گی؟ اگر کسی شخص کو قومی مفاد اس وقت نظر آ رہا ہے with my limited understanding, تو وہ یہ ہے کہ ملک میں استحکام ہونا چاہیے, حکومت کو اپنا ٹینیور پورا کرنا چاہیے. اگر ان کو کوئی ریپلیس بھی کرتا ہے عمران خان کو اس 1.5 سال میں, وہ کوئی بھی تبدیلی بشمول مہنگائی کے, قرضوں کے, کسی بھی سیکیورٹی انوائرمنٹ میں وہ کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. اور یہ ملبہ اپنے اوپر ڈالنے کے لیے کوئی پارٹی تیار نہیں. عمر چیمہ صاحب, کیا ایک تو میں پوچھ رہی تھی جن صاحب کی بات سے آپ ایگری کرتے ہیں, دوسرا آپ کے خیالات یہ ہیں جو ہمیں پتہ لگے کہ آپ نے کہا کہ اس وقت مختلف ممالک میں 9 سربراہ حکمران بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کو بے وقوف بنانا ان سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. جب تک عوام کو ان کی پہچان ہوگی اس وقت تک پانی سر سے گزر جائے گا. آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ خاص طور پہ پاکستان میں اپوزیشن کا بھی یہی حال ہے کہ یہ 3.5 سال سے اس عوام کو یہ اپوزیشن بے وقوفی بنا رہی ہے, یہ اس وقت جو ان کی آنی جانی اور بھاگ دوڑ ہے, آپ کو لگتا ہے کوئی آؤٹ کم نکلے گا؟ دیکھیں, جدھر وہ حکمرانوں کی بات ہو رہی ہے ادھر اپوزیشن بھی ہر جگہ پہ ڈسکریڈیٹڈ ہے. یعنی کہ وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ اصل میں اس ٹائم نا پاپولسٹ رولنگ ہے. یعنی کہ ہر طرف آپ جدھر بھی جائیں, یعنی کہ وہ باتیں جو عوام سننا چاہتے ہیں سولوشن کو نہیں ہے. عوام بھی بس یہ کہتے ہیں جی کہ بندہ بات تو ٹھیک کرتا ہے, سولوشن نہ ان کے پاس ہے, نہ کبھی وہ پوچھنے کی, وہ ان کو پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ہے یا نہیں. تو اس دوران اگر آپ کے 10 سال گزر جائیں اور یعنی پھر یہ ہے کہ اس کے بعد پچھتانے کا تو کوئی فائدہ نہیں. اور 10 سال کی بھی یہ نہیں ہوتا کہ 10 سال کے بعد چلے جانا. اگر آپ اپنی ایگزامپل لے لیں, دیکھ لیں اردوان کو دیکھ لیں ترکی میں, وہ کب سے 2002 سے بیٹھا ہوا ہے. یہ اس کو پیوٹن کو دیکھ لیں, وہ 2036 تک اس نے اپنی منظوری کروا لی ہوئی ہے کہ میں 2036 تک بیانیے کو لے کے پاپولر ہے اس وقت. اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے کہ جو صورتحال چل رہی ہے نا, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر کوئی آرگومنٹ نہیں نہ دے سکتے, آپ نفرت ایک پیدا کر دیں. ٹھیک ہے. اچھا, جب نفرت کا ماحول ہوتا ہے نا, پھر لوگ میرٹ کو کم دیکھتے ہیں, پھر یہ دیکھتے ہیں کہ یار ہماری سائیڈ اوپر ہے یا نیچے ہے. یعنی کہ وہ یہی چل رہا ہوتا ہے. اگر ان کو لگے ان کے سپورٹر کو, یعنی کہ نفرت کے بھرے ہوئے سپورٹر کو جس سائیڈ کا بھی ہو, اگر فار ایگزامپل کہ کوئی پی ٹی آئی کا سپورٹر ہو, تو اس کو لگے گا کہ یار مہنگائی تو ہے, لیکن مجھے نہ کوئی آرگومنٹ دیں کہ جس پہ میں کہہ سکوں کہ اصل میں گلوبل جو ایشوز چل رہے ہیں ان وجہ سے مہنگائی ہے. وہ آرگومنٹ کی تلاش میں ہے. یعنی کہ وہ جو ہے نا اب دے اینڈ آس والا کنسپٹ ہے, نفرت بہت زیادہ ہوگی ہوئی ہے, تو اسی نفرت پہ وہ تھرائیو کر رہے ہیں. ادروائز جو ایک ریالٹی ہے, یعنی کہ گراؤنڈ ریالٹی میں پروپیگنڈے کے علاوہ کیا ہو رہا ہے, یعنی کہ سوائے اس کے کہ آپ کوئی بھی ایک ناقد ہے اس کو یہ خاموش کرا دیں یہ کہہ کے کہ نہیں آپ تو فلاں کی سائڈ لے رہے ہیں, یعنی کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس آرگومنٹ تو کوئی نہیں ہے کہ آپ نے کیا ڈیلیور کیا ہے. یہ جو بات ہو رہی تھی نا کہ یعنی کہ سیاستدانوں کی سمجھ نہیں لگتی, مجھے تو ادھر یعنی کہ جو بھی لوگ حکمران طبقہ ہے ادھر کی, ان کی سمجھ نہیں لگتی. ادھر کا جو ایک جو ٹیکسٹ بک ہے پاور کی, وہ تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کنفیوز کریں. اچھا, ہمارے ہاں جو ہے نا مسائل کیا ہیں, ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک کرائسس کا حل یہ ہے کہ ایک نیا کرائسس کریٹ کر دیں. کرائسس کا حل کو نہیں ہے, یعنی الٹیمیٹلی کوئی سولوشن نہیں ہے. امپائر کے نیوٹرل ہونے کی بھی اس وقت میں بڑی بات ہو رہی ہے, لیکن شاید آپ کو اس کے اوپر یقین نہیں ہے. سر, آپ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ اگر امپائر نیوٹرل ہو جاتا ہے, جو طاقتور حلقے ہیں وہ نیوٹرل ہو جاتے ہیں, تو صرف 72 گھنٹے لگیں گے عدم اعتماد کو لانے میں اور اس کو کامیاب ہونے میں؟ میں اس خبر پہ قائم ہوں. میں جانتا ہوں پہلے کل تک 2 پارلیمنٹ سیکرٹری سے میری بات ہوئی تھی جو شہباز صاحب سے ملے ہیں, جو اس وقت پی ٹی آئی کے ہیں. آج پھر 3 لوگوں سے بات ہوئی ہے. دیکھیں, صافی اپنی کریڈیبلٹی پہ چلتا ہے. ہمارے پاس نہ بندوق ہوتی ہے, نہ گن ہوتی ہے, نہ پیسے سے ہم نے خریدنا ہوتا ہے. میں آپ کو کہہ رہا ہوں پنجاب میں 100% لوگ پورے ہیں, زیادہ ہیں. صرف فیوچر پہ کچھ 1.5 لاکھ لگا ہوا ہے اپوزیشن میں, لیکن
اس کے ساتھ اصل اشارے پہ آئیں گے. پرویز لائی صاحب کو ایک فون جائے, اچھا عمران خان کا اتحاد کاف لیگ سے, پی ڈی ایم سے, باب پارٹی سے, جی ڈی اے سے, ایم کیو ایم سے کس نے بنوایا؟ چلے عمران خان تو ان تینوں چاروں کا نام سننا پسند نہیں کرتے تھے. میرے کانوں نے 101 دفعہ باتیں سنی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کہ کس نے بنوایا. عمر چیمہ صاحب کو یہ بات بتائی ایمانداری سے, یہ تو بہادر صحافی ہیں. اچھا بھٹی صاحب, یہ عمر چیمہ صاحب کا اخبار ہے نا, اس میں یہ خبر شائع ہوئی ہے کہ ایک ادارے کے تمام ملازمین کو سختی سے سیاست سے دور رہنے کا حکم دے دیا گیا ہے. تو بھٹی صاحب کیا یہ خبر درست ہے آپ کے خیال میں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ حکم کسی خاص تناظر میں دیا گیا ہے؟ میں اس کی نہ تردید کروں گا نہ تصدیق کروں گا. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. ہمیں تو سیاست سے دور رہنے کا اسی وقت کہا جاتا ہے جب نیوٹرالٹی کا فیصلہ کر لیا جائے. بھٹی صاحب اپوزیشن یہ اسٹیبلشمنٹ کو خود جا کے منتیں کرتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل تب ہے جب ان کی مدد کرے, حکومت ہو یا اپوزیشن. یہ میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں. اب بھی جو چھپ چھپ کے ملتے ہیں بہادر ہیں تو کہ مل رہے ہیں. بھئی میری فوج ہے نا تو مل رہے ہو تو کیا بری بات ہے. لیکن اگر تم سودے بازی کے لیے کرو پھر ان کو بدنام تو نہ کرو. اب آپ نے خود دیکھا ہوگا فواد چوہی صاحب نے فرمایا ہے کہ ہمارے 3 بندوں کو پیسوں کی آفر ہوئی ہے. بھائی اگر آفر ہوئی ہے تو ان بندوں کو سامنے لو, کیس کرو ان پہ. آپ کے بندے تو آپ کے پاس ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی سے پھر ہم میں سوال میڈیا کو کہتے ہیں آپ بتاؤ تو بھائی ڈیلیں آپ کرتے ہو, ڈیل آپ کرتے ہو, رات کے اندھیروں میں آپ ملتے ہو, بریف کے حساب لے کے جاتے ہو, پھر کبھی پیکا لے جاتے ہو, کبھی ٹیکا لے جاتے ہو, کبھی نیلا لے جاتے ہو. میں نے اپنے کردار ساتھیوں میں انگلی اٹھاتے ہو. ہم بلیک میلر ہیں تو ہمیں مار. ٹھیک. اچھا جنرل صاحب, آپ کے خیال میں یہ خبر درست ہے جس کی آپ بات کر رہے تھے؟ پہلے نا ہم نے ضیاء الحق اور مشرف کو فیس کیا ہوا ہے. ڈونٹ وری. سر, ایک ادارے کے تمام ملازمین کو سیاست سے دور رہنے کی تلقین کر دی گئی ہے, بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ سیاست میں کسی قسم کی مداخلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی. آپ سمجھتے ہیں خبر درست ہے؟ یہ بات چوک میں کھڑے ہو کے کرنے کی کیا ضرورت؟ پہلی بات ہے یہ پرائم منسٹر آف پاکستان کا ادارہ ہے. جی. ان کے ڈی جی کی اپائنٹمنٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کرتا ہے. جی. اگر پرائم منسٹر آف پاکستان نے ڈی جی آئی کو کہا ہے کہ اپنے آدمیوں کو کہو کہ سیاست میں حصہ نہ لیں, بہت اچھی بات ہے, تو حکومت کا فیصلہ ہوا نا. ٹھیک. تو یہ انوکھی بات ہے کہ روٹین میں اس طرح کی ہدایات جاری ہوتی رہتی ہیں؟ کئی دفعہ ہوتی ہوں گی. اچھا, اس کا مطلب ملازمین سیاست میں مداخلت کرتے رہتے ہیں؟ کوئی بھی کسی ملازمین کا کیا انٹرسٹ ہے سیاست میں؟ سر تو اگر خبر تو یہ تاثر دے رہی ہے کہ کام ہو رہا تھا اور اسے منع کیا گیا ہے کرنے کے لیے. دیکھیں, یہ تو میں اس کانٹینٹ کو اس لیے نہیں کوشچن کرتا کہ اگر انہوں نے کہا تو یہ وضاحت کریں گے, لیکن اگر ڈی جی آئی نے کہا ہے, پہلی بات یہ ہے اگر ڈی جی آئی نے کہا ہے تو ان کو کسی اخبار کے ذریعے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ادارے کو حکم دینا ہے نا, تو ان کا حکم تو بات ختم. لیکن صحافی کا کام تو خبر دینا ہے نا. انہوں نے حکم دیا ہوگا, صحافی نے خبر دے دی تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ بڑی اچھی بات ہے. اگر انہوں نے حکم دیا اور اخبار کو کہا کہ یہ اخبار میں لکھ دیں تو پھر اس حکم کو میں تو مانتا نہیں. سر ویسے مداخلت ہوتی کیسے ہے؟ اگر ہوتی بھی ہے تو کیسے ہوتی ہے, کیسے کی جاتی ہے؟ میں نے تو آپ کو بتایا تھا کہ جو مارشل لا کے دور ہیں ان میں سب کچھ ہوتا آیا ہے. میں جب بھی سیاسی دور میں جب بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز تھیں تو میں آئی ایس آئی کا ایسا نہیں رہا ہوں. لیکن آپ کو اندازہ تو ہوگا کیا ادارہ کسی پالیسی کے طور پہ سیاست میں مداخلت کرتا ہے یا پھر انفرادی طور پہ بھی یہ ہوتا ہے؟ دیکھیں, ان کا کام ہے انٹیلیجنس کلیکٹ کرنا کہ کون کیا کر رہا ہے. چاہے وہ جو پولیٹیکل سیل ہے وہ یہ جاننا چاہے کہ سیاست دان کیا کر رہے ہیں. میں اس دور کی بات کر رہا ہوں جب مارشل لا تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں. نہیں, اس دور کا میں چونکہ 9 سال ہو گئے ہیں وردی اتارے ہوئے, میں آئی ایس آئی ہیڈ کوارٹر کبھی نہیں گیا. اس لیے نہیں جاتا ہوں کہ مجھے ضرورت نہیں ہے. کالز کی جاتی ہیں ویسے, چونکہ نون لیگ نے پھر الزام لگایا کہ ہمارے لوگوں کو کالز کر کے دباؤ ڈالا جا رہا ہے. انہوں نے کہا نون لیگ نے پرسوں تک وہ بغلیں بجا رہے تھے کہ ادارہ نیوٹرل ہو گیا, اور بلاول بھٹو کہہ رہا تھا کہ جی یہ جو لوکل باڈیز کے انتخابات ہیں جی اسی بات کی عکاسی کرتے ہیں کہ ادارہ نیوٹرل ہے. وہ شخصیت کی بات کر رہے ہیں, وہ ادارے کی بات نہیں کر رہے. وہ کہہ رہے ہیں پنڈی اور اسلام آباد سے نہیں کہیں اور سے کالیں آ رہی ہیں, اور اگر یہ سلسلہ نہ رکا تو ہم نام لے دیں گے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ چیف آف آرمی سٹاف کی مرضی کے بغیر یا ڈی جی آئی ایس آئی کی مرضی کے بغیر ایک کور کمانڈر پر یہ الزام لگایا جائے کہ وہ کالنگ کر رہے ہیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا, ایسا ہو ہی نہیں سکتا وردی میں. تو یہ جو مریم نواز کی مریم اورنگزیب کی سٹیٹمنٹ تھی, میں سمجھتا ہوں یہ بے سر و پا کی ایک. اس پہ ان کی سٹیٹمنٹ پہ ادارے کو نوٹس نہیں لینا چاہیے تھا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا, اگر سیاستدانوں کی بات کا نوٹس لینے لگے تو صبح شام سے بیٹھ کے نوٹس کی ایک پریس لگا لیں اور نوٹس نکالتے جائیں. چیف آف آرمی سٹاف سے حکومت گرانے کا کسی نے سوال نہیں کرنا یا بنانے کا. ان سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے دور میں
ملک کے سیکیورٹی انوائرمنٹ کیسے تھے, آپ نے کیا اچیو کیا, اور آپ نے اپنے جانے سے پہلے سٹیبلٹی کریٹ کی یا انسٹیبلٹی کریٹ کی. کیا ایسا ہی ہے؟ اور یہ جو اشاروں کی بار بار بات ہو رہی ہے, حکم کی بات ہو رہی ہے, کیا واقعی اداروں کا سیاست میں کوئی عمل دخل ہے سر؟ اور آپ کے اخبار کی جو خبر ہے یہ کس تناظر میں آپ اس کو لیں گے؟ دیکھیں, ایک تو یہ ہے کہ جنرل صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پرانے زمانے کے آدمی ہیں کہ سر جان چھڑا رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ ابھی ریسنٹلی بھی جو ڈی جی آئی ایس پی آر ہیں ان کی بھی یہ سٹیٹمنٹ آئی تھی کہ فوج کو سیاست میں نہ گھسیٹا جائے. ٹھیک ہے, اچھا اگر مان لیا جائے کہ یہ سرکاری سچ حقیقی سچ بھی ہے تو یہ اتنی زیادہ سٹرانگ پرسیپشن کیوں ہے؟ لوگ بدستور اس پہ کیوں بات کرتے جا رہے ہیں؟ تو اس کا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ اتنے زیادہ لیول پر لوگوں کو غلط فہمی پائی جاتی ہے. پروپیگنڈا بھی تو ہو سکتا ہے. اس کی وجہ میں اگر آپ اجازت دیں تو ساتھ بات کرتا جاؤں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ تمام سیاستدان جو اس میدان میں چاہے حکومت میں ہیں چاہے اپوزیشن میں ہیں, یہ وہ ہیں جو مارشل لا کے دوروں میں ہدایات لیتے رہے ہیں, اشاروں پہ کام کرتے رہے ہیں, جوڑ توڑ میں شریک رہے ہیں. تو یہ اپنا وہ ماضی بھلا نہیں سکتے. مطلب عادت پڑی ہوئی ہے, عادت ہے کہ جی یہ ہوتا رہا ہے. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ ایک تو یہ چیز طے ہوگی کہ فوج کا سیاست میں عمل دخل ہے, رہا ہے. نہیں رہا ہے, کیوں ہے نہیں کہ ابھی کیوں نہیں ہے, ابھی بھی ہے. آپ کو پتا ہوگا, ابھی نہیں کہ یہ دیکھ لیں, یہ جو خبریں آ رہی ہیں آئے دن سوال کیوں ہو رہے ہیں, ڈی جی آئی ایس پی آر سے لوگ کیوں پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو کیوں وضاحت دینی پڑ رہی ہے. ٹھیک ہے, ابھی بھی جو باتیں ہیں یا ادھر جا کے جو کیبنٹ میں باتیں ہوتی ہیں کہ کس کو آگے نیا چیف بنانا ہے, یہ بھی پہلے نہیں ہوا کہ اتنی دیر پہلے سے یہ باتیں شروع ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے, اور ابھی بھی نومبر میں اور آگے جو ہے یعنی کہ ٹرانسفر جو ہے ایک ٹرانسفر ہونی ہے اور اس پہ ایک کرائسس کریٹ ہو جائے, یعنی کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی سیاسی محرکات تو ہے نا. یہ تو نہیں ہو رہا کہ افغانستان کی کوئی انٹیلیجنس ٹھیک نہیں مل رہی یا کوئی اور جو ہے یعنی کہ ادروائز تو ایجنسی کا کام انٹرنیشنل جو ہے یعنی کہ انٹیلیجنس گیدرنگ, پاکستان کی تو گیدرنگ نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ باتیں جو چل رہی ہیں. اچھا آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب مشرف گئے اور اس کے بعد جنرل کیانی آئے, اچھا اس ٹائم بھی خبر آئی کہ جی جنرل کیانی نے منع کر دیا ہے کہ کوئی بھی بندہ کور کمانڈر جو ہے میرے اجازت کے بغیر کسی سیاستدان سے نہ ملا. ٹھیک ہے, میں جو اس صرف منع نہیں کیا تھا, ڈائریکٹیو ایشو کیا تھا, اور میں اس وقت جنرل تھا اور وردی میں تھا. یس, یہ ہوا تھا کیونکہ 10 سال سیاست میں ملوث رہی آئی ایس آئی اور یہ ادارے, اور وہ خود ڈی جی آئی ایس آئی رہے ہوئے تھے. جب انہوں نے چیف ایز آرمی چیف ٹیک اوور کیا تو انہوں نے کہا اپنے کام پہ دھیان دیں, سیاست سے آپ کا کوئی مطلب نہیں ہے. اور یہی بات میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے, دو کام تو نہیں, کوئی بندہ 2 کام ٹھیک نہیں کر سکتا. اگر آپ کی مرضی ہے نا, آپ یہ سمجھیں نا کہ اگر آپ کو کوئی 2 جابز کرنی پڑ جائیں تو آپ جو ہے اپنے کام کے ساتھ انصاف دیر آر نو 2 جابز. کوئی بھی جی او سی یا کور کمانڈر سیاست نہیں کر رہا ہوتا. اچھا یہ جو ہے نا, اگر جنرل صاحب کی بات مان لی جائے, آپ کسی عام آدمی کو جا کے پوچھ لیں, یعنی کہ سیاست میں فوج کے عمل دخل کو ابھی کے پرسیپشن ہے, یعنی کہ پرسیپشن اتنی اگر زیادہ عام آدمی یہ بھی کہے گا کہ تمام سیاستدان مطلب کے ہیں اور جھوٹے ہیں. عام آدمی یہ بھی کہے گا صحافیوں کا کوئی کام نہیں ہے سوائے شوشے چھوڑنے کے, اور وہ یہ بھی شاید کہتا ہوگا کہ آرمی سیاست میں انوالو ہوتی ہے. عام آدمی کی کیا بات ہے؟ نہیں, عام آدمی کیوں, عام آدمی کی ایک اہمیت, ایک جو پبلک اوپینین جو ہے وہ تو میٹر کرتی ہے نا. اگر عام آدمی اگر جنرل صاحب مجھے بھی بات کرنے دینا, اگر عام آدمی جرنلسٹوں کے بارے میں بات کر رہا ہے تو ہمیں اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. عام آدمی کے اگر سیاستدانوں کے بارے میں تحفظات ہیں تو انہیں ضرور سوچنا چاہیے, الٹیمیٹلی انہوں نے ان کا ووٹ لینا ہے. ٹھیک ہے, اور اگر عام آدمی فوج کے بارے میں بات کرتا ہے, فوج کو اس بات پر غور کرنا چاہیے. اب 2 چیزیں, یعنی کہ اس چیز کو آپ اسی طرح رد نہیں کر سکتے کہ جی عام آدمی کو پورا پتہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, یہ باتیں ادھر سے ٹریول کرتے ہوئے نیچے جاتی ہیں. آپ کو یاد ہے کہ مریم نواز نے کہا تھا کہ اگر عدم اعتماد کو کامیاب کرنا ہے, ایک سیکنڈ سے, اسٹیبلشمنٹ کی مدد کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا اور ہمیں ان کی مدد نہیں چاہیے. اب نون لیگ بھی راضی ہے عدم اعتماد پہ. آپ کو لگتا ہے کہ ان کو یقین ہو گیا کہ ادارے نیوٹرل ہیں, یا پھر وہ سمجھتے ہیں جو ہاتھ عمران خان کے سر پہ, ان کو امید ہے کہ اب ان کے سر پہ آ جائے گا؟ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں, لیکن اس میں اگر ہم جو ہے مداخلت کی بات کی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ فوج کے علاوہ یہ تو نہیں کبھی بات ہوئی کہ اگر پولیس جب نیوٹرل ہو جائے تو ہم عمران خان کو گرا سکتے ہیں. ایک ادارے پر بات کیوں آتی ہے بار بار؟ یعنی کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کا سیاست میں عمل دخل ہے نا. یعنی کہ یہ کسی کو شوق والی تو بات نہیں ہے کہ کوئی بندہ یعنی کہ جس کو آتا ہے وہ کسی اور محکمے پر بات نہیں کرتا, ایک محکمے پر بات کرتا ہے. ایک اور بحث چل رہی ہے بعض حلقوں میں, اور وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ
طاقتور حلقوں کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ عدم اعتماد کامیاب ہوتی ہے یا ناکام ہوتی ہے، وزیر اعظم عمران خان وزیر اعظم رہتے ہیں یا نہیں رہتے، وہ یہ سوچ رہے ہیں، اس بات پہ تشویش ہے کہ اگر یہ اقتدار میں نہیں رہتے تو پھر ان کا ریاکشن کیا ہوگا؟ کیا خیال ہے مزید خطرناک ہو جائیں گے پھر؟ جو دیکھیں میں تو یہ جو میں نے جو دیکھا ہے، میری جو آبزرویشن ہے وہ تو یہ ہے کہ ادھر طاقتور ہیں یا کمزور حلقے ہیں، سارے ہم حلقے جو ہیں اپنے مفادات سے بڑھ کر سوچ ہی نہیں سکتے، اپنی انا کی جنگ لڑ رہے ہیں، کسی کی کوئی نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کی کوئی ٹینیور کا مسئلہ ہے، یعنی کہ ہر ایک جو یعنی کہ اس سے آگے کی کوئی بندہ نہیں سوچ رہا، اور اس سارے عمل میں جو طاقتور ہوتا ہے اس کے وہ ایک نیشنل انٹرسٹ کا جو ہے وہ ڈونگر چاہ رہا ہوتا ہے جی کہ نیشنل انٹرسٹ یہ ہے اس ٹائم جو ہے یعنی کہ ملک کی صورتحال یہ ہے، کیونکہ جو صورتحال اس کو سوٹ کرتی ہے ان کے خیال میں وہ اپنے آپ کو ملک تصور کرتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ریاست تصور کرتے ہیں۔ رائٹ، ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد مزید بات کریں گے، دیکھتے رہیے گا نیوز میں۔ بھٹی صاحب ذرا آخر میں اب یہ پی کا ترمیمی آرڈیننس پہ بات کر لیں، کیونکہ ہماری حکومت کو اچانک احساس ہو گیا ہے کہ جعلی خبریں بھی آ رہی ہیں اور لوگوں کی عزتیں بھی اچھالی جا رہی ہیں اور اس کے لیے قوانین کو سخت کرنے کی ضرورت ہے، تو کیا واقعی اس کا مقصد صرف جعلی خبروں کو روکنا ہے یا پھر مقصد مخالفین، ناقدین اور جو تنقید کرنے والے ہیں ذرا ان کو بھی ٹف ٹائم دینا ہے؟ نہایت ادب احترام سے میں نے دونوں گیسٹ کا احترام کرتا ہوں، میں کہتا ہوں انٹرفیرنس آج بھی ہو رہی ہے، میری غلط ہوگی رائے، میں اس میں کوئی بہام نہیں ہے، یہ بات غلط ہے کہ آج نہیں ہو رہی۔ دوسری بات اب آ جاتے ہیں یہ پیکا یا ٹیلا، چلے جی چیلنج کرتا ہوں کہ ایک سپریم کورٹ کے جج یا ہائی کورٹ کے کوئی کمپیٹنٹ اور آنیسٹ جج پہ کمیشن بنائے، میں ثابت کروں گا سب سے زیادہ گند سوشل میڈیا گالی گلوچ اور بےہودہ گفتگو کون سی جماعت کر رہی ہے، دو بڑی کر رہی ہیں، جی بنائے نا، اگر یہ نہ خود اندر ہو، یہ پرچے یہ پیکا لائن لانے والے خود اس کی گرفت میں نہ آئے تو بھٹی صاحب اب آپ ایک خبر دیتے ہیں، میں ہر سزا کا مستحق ہوں، آپ ایک خبر دیتے ہیں اور حکومت اس کی تردید کر دیتی ہے تو پھر وہ کہیں گے کہ بھٹی صاحب نے فیک نیوز دے دی، تو اس کا تعین کیسے ہوگا کہ آپ نے جو خبر دی ہے وہ غلط ہے؟ آپ کو یاد ہے ابھی شہزاد اکبر کی استعفے کی خبر دی گئی تو ایک حکومتی ترجمان نے کہا کہ نہیں یہ غلط ہے اور اس کے بعد پھر فوراً اس کی تردید کر دی اور بعد میں انہوں نے ریزگنیشن دے دیا تھا۔ حکومت تو چاہتی ہے ہی سیڈ شی سیڈ، اب حکومت مجھے بتائیں اپوزیشن کہتی ہے ہماری اپوزیشن تحریک کامیاب ہو جائے گی عدم اعتماد، یہ بھی خبر ٹی وی پہ چلی، حکومت کہہ رہی ہے ناکام کر دیں گے ہم، یہ بھی خبر ٹی وی پہ چلی، تو ٹی وی پہ گولیاں مار دو گے۔ عمران خان کہتا تھا کہ یہ سارے ڈاکو چور ہیں، کل نواز شریف کورٹ میں چلے جائے مجھے ڈاکو چور تو کسی نے نہیں کہا، یہ بھی خبر ہے۔ دیکھیں ایک خبر ہوتی ہے، ایک تجزیہ ہوتا ہے، ایک خبر پریس ریلیز ہوتی ہے، یہ جو پریس اور ایک سورسز سے خبر دی جاتی ہے، اصل خبر سورسز سے ہوتی ہے، اور یہ عمر چیمہ صاحب جانتے ہیں جو خبر ہمیں دیتے ہیں نا وہ یہ کہتے ہیں ہم بعد میں نہیں مانیں گے لیکن خبر سچ ہے، خبر سچ ہے، ہاں اگر کوئی صحافی بلیک میل کر رہا ہے اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ پیکا پہلے یہ پی ٹی آئی اپنے پہ لگائے، ان کا سوشل میڈیا بڑا خوفناک ہے۔ بھٹی صاحب بھی کر رہے ہیں، سر آپ کے خیال میں اس میں انصاف کے تقاضوں کو پورا کیا گیا ہے؟ چونکہ دیکھیں خان صاحب جب اپوزیشن میں تھے نا، نون لیگ قانون لا رہی تھی، بڑی انہوں نے مخالفت کی، کالا قانون ہے، اب حکومت میں آنے کے بعد کیا خیال ہے کہ انہیں اس قانون کو ختم کرنا چاہیے تھا یا مزید کالا کرنا چاہیے تھا؟ دیکھیں جو سوال ہے آپ کا، مزید بہتر بنانا چاہیے تھا، یہ بات تو خان صاحب اس کو بہتر نہیں سمجھتے تھے نا، وہ تو پہلی مخالفت کرتے تھے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں پہلے ہم نے بات کی تھی کہ سیاستدان کب کس وقت کیا کہے گا اور کتنی دیر کے لیے وہ ویلڈ ہوگا، یہ گیس کرنا بہت مشکل ہے۔ دو چیزیں بڑی کلیئر ہیں، ایک یہ ہے کہ سوشل میڈیا کو کوئی روک نہیں سکتا، جو حکومتیں بشمول وہ حکومتیں جن کا ہم پہلے ذکر آرمی کی جرنیلوں کی حکومتیں اس قوم کو ہیلمٹ نہیں پہنا سکے تو وہ ملک میں سوشل کنڈکٹ کو بہتر کر دیں گے، سوشل میڈیا کو کنٹرول کر لیں گے، یہ ناممکن ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بہت ضروری ہے کہ جو صحافت ہے وہ انتہائی ذمہ داری کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جھوٹی خبر یہ ہوتی ہے جو بہت سارے میڈیا پہ آ چکی ہے اور بہت سارے لوگ کہہ چکے ہیں، او جی عمران صاحب جا کے کشمیر کا سودا کر رہے ہیں۔ میرا سوال تھا کہ اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے؟ سر انہوں نے جو آرڈیننس ہے نا اس میں وضاحت نہیں کی، تعریف نہیں کی ہے کہ جھوٹی خبر کی تعریف کیا ہے، جھوٹی خبر کسی چیز کو بھی اس زمرے میں لے کے آ جائیں گے یہ؟ نہیں دیکھو زمرے میں تو عدالتیں ہیں نا، وکلاء ہیں، انصاف کے دروازے کھلے ہیں۔ تو کلیئرٹی نہیں ہے، آپ نے دیکھا آپ نے سنا اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا ریمارکس اس کے اوپر دیے ہیں؟ سر انہوں نے کہا ڈریکونین لا ہے یہ،
اور انہوں نے FIA کو بھی روکا ہے کہ وہ جو گرفتاری کر رہے ہیں تو کچھ کوئی چیز جن غلط ہو رہی ہوگی تو جن کو انہوں نے سسیلین مافیا کہا تھا ان کا کیا ہوا؟ کچھ بھی نہیں ہوا نا. تو عدالتیں تو ریمارکس آج کل دیتی رہتی ہیں. پہلے فیصلے بولتے تھے, اب جج صاحبان خود بولتے ہیں. تو یہ ڈائلاگ ہیں, بڑکیں ہیں جو ادھر سے بھی آج کل سننے کو ملتی ہیں انفارچونیٹلی. لیکن ذمہ داری, زبانیں زوال پذیر ہیں, چاہے پارلیمنٹ کے اندر ہوں چاہے میڈیا پہ ہوں. بہت زوال پذیر زبانیں استعمال ہو رہی ہیں. اخلاقیات سے بہت گری ہوئی باتیں پارلیمنٹ کے اندر اور فیمیل ورکرز کے ساتھ ہوتی ہیں. فیمیل پارلیمنٹیرینز کو جس لہجے سے پکارا جاتا ہے بہت زوال پذیر ہے. ان پہ قابو ہونا ضروری ہے. کیسے کریں گے اس پہ؟ اگر مل بیٹھ کے بات کر لیتے تو شاید مل بیٹھ کے کریں, آپ پارلیمنٹ میں لے کے آئیں. اس طرح سے آپ قانون سازی کریں گے تو وہ متنازع ہی ہوں گی نا. لیکن پھر مل بیٹھنے والا قانون, میں صرف ایک بات کر لوں, چیمہ صاحب کا ٹائم نہیں لینا چاہتا. پوری قوم نے, تمام پارلیمنٹیرین نے کنسلٹیٹو پروسیس جس کو کہتے ہیں, اس کے تحت قانون بنایا کہ اس ملک میں کوئی کسی کی عصمت دری نہیں کر سکے گا اور قتل نہیں, جان نہیں لے سکے گا. اس ملک میں 16,500 قتل ہر سال ہوتا ہے. یہ پولیس کے فگرز ہیں. اور تقریباً 8,000 عورتوں کی عصمت دری ہوتی ہے. تو کنسلٹیٹو قوانین پر جو عمل نہیں کرا سکتے, وہ نیریٹو, وہ ایک ان چیزوں میں اور جعلی خبروں میں ذرا فرق ہے نا؟ نہیں, کوئی فرق نہیں ہے. عمر چیمہ صاحب, کیا خیال ہے آزادی اظہار رائے پر یہ پابندی کے لیے کیا گیا ہے, یا جو یہ مادر پدر آزادی ہے اس کو روکنے کے لیے ایسا کرنا بہت ضروری تھا؟ قانون تو پہلے تھا نا, اسے مزید اس میں ترمیم کرنے کی ضرورت کیوں پڑی ہے انہیں؟ دیکھیں, اگر جعلی خبروں کے لحاظ سے دیکھا جائے تو میرے خیال یہ گورنمنٹ کا جو اپوزیشن میں اور ابھی گورنمنٹ میں آ کر جو ریکارڈ ہے, میرے خیال وہ کسی کے ساتھ شاید کمپیریزن نہ کیا جا سکے. جتنی غلط بیانی وہ خود کرتے ہیں اور جس طریقے سے وہ پھر نکل بھی جاتے ہیں, کس طرح سے وہ مختلف فگرز لے کر آتے ہیں کہ کتنا پیسہ باہر پڑا ہوا ہے, کس نے کتنی کرپشن کی ہے, کسی پر اور پر الزام لگانا جو 35 پنکچرز والا ہے اور بعد میں کہہ دینا کہ وہ میرا سیاسی بیان تھا. ٹھیک ہے, یعنی کہ آپ کو بالکل ایک مکمل اجازت ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کے پاس مارل اتھارٹی ہے ہی نہیں آپ اس طرح کی باتیں کریں جو کہ دوسروں کے بارے میں اس طرح کی غلط باتیں پھیلاتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے, کہہ رہے ہیں جو پیکا کی مخالفت کر رہے ہیں نا, وہ یہ جو فیک نیوز ہے نا, ان کو بڑھاوا دینا چاہتے ہیں. وہ چاہتے ہیں جو ہے نا, میری بات سنیں, ابھی اس کے بعد اگر خان صاحب رہے تو ایسا بھی قانون آنا ہے کہ جس نے خان صاحب کے بارے میں بات کی وہ توہین میں مترادف ہو. اگر رہے, وہ 1.5 سال ہیں ان کا. نہیں 1.5 سال کا مطلب یہ ہے کہ اگلا اگر کوئی ان کو ٹینیور مل گیا تو ٹھیک ہے وہ. اور میں آپ کو بتاتا ہوں نا, یعنی کہ یہ جو ہے نا سارے جو اتھارٹیرین مائنڈز ہیں وہ ایک دوسرے کو دے کے خربوزے رنگ پکڑتے ہیں. یہ اردوان نے بھی یہ کیا نا پچھلے دنوں, ادھر ایک جرنلسٹ نے کوئی ٹویٹ کر دیا ویسے ہی کوئی محاورہ, ٹھیک ہے, اور وہ بادشاہ کے بارے میں تھا اور اس نے کہا اس نے میرے بارے میں کیا, اس کو اندر کر دیا. تو جو بائیڈن نے بھی جرنلسٹ کو جس طریقے سے جن الفاظ میں پکارا ہے, سب سے طاقتور ملک کے سب سے طاقتور پریزیڈنٹ نے جرنلسٹ کو جو الفاظ استعمال کیے ہیں. میری بات سنیں نا, دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ جو بائیڈن جو ہے نا ہمارے لیے کوئی رول ماڈل نہیں ہے, ٹھیک ہے. دوسرا یہ ہے کہ جو بائیڈن نے اپنی طرف سے ایک اس کی غیر موجودگی میں ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ جا کے میرے بارے میں کوئی کسی اور کے ساتھ کو کمنٹ دے رہے ہو, بعد میں وہ پتا چلے جی کہ جنرل صاحب نے یہ بات کر دی. ٹھیک ہے, اتنا تو آپ کے پاس رائٹ ہے نا. یعنی کہ اس نے وہ اس طرح سے پکڑا گیا جو بائیڈن, لیکن اس نے بندے کو اندر تو نہیں کیا. ٹھیک ہے, اب جو ہے جو بات عطر من اللہ صاحب نے کی, ہاں انہوں نے جو یہ بات کی کہ یہ اگر یہ نفرت یا یہ فیک نیوز ختم ہو جائے گی جب یہ سیاسی جماعتوں کا اس پر اتفاق ہو جائے گا, کیونکہ یہ سورس ہیں اس ملک میں نفرت. جو اس ٹائم میڈیا کی بھی پولرائزیشن ہے وہ پالیٹکس سے آئی ہے. ٹھیک ہے, یعنی کہ وہ ادھر سے شروع ہوئی ہے, پھر آگے جو ہے یعنی کہ ادھر بھی ڈویژن ہو گئی ہے, یعنی کہ میں اس سائڈ پہ ہوں وہ فلاں سائڈ پہ ہے, اور جو بندہ بھی نیوٹرل رہ گیا ہے اس کو آپ نے بھی نیوٹرل نہیں رہنے دیا. اس کو کہا اچھا نہیں تو فلاں کی سائڈ لے رہا ہے, اچھا وہ بندہ بھی اوفینڈ ہو کے کہتا ہے اچھا یہ ایسی بات ہے تو میں پھر ادھر ہو جاتا ہوں. یعنی کہ کسی بندے کو درمیان میں آپ نے چھوڑے ہی نہیں ہے. آپ تو کسی کی سائڈ نہیں لیتے نا. میں کسی کے آپ پہ بہت تنقید ہوتی ہے تو کہیں آپ میں اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, اب میں بھی دوسری سائڈ پہ ہو جاتا ہوں. میں جو ہے کہ میں نہ کبھی وضاحتیں دیتا ہوں کہ جی نہیں جی میں فلاں سائڈ پہ ہوں فلاں سائڈ پہ ہوں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اس طریقے سے بلیک میل کرتا ہے, میں بادر ہی نہیں کرتا بالکل. آپ وضاحت نہیں دیتے, لیکن کہا جاتا ہے خیالات سے بہت کچھ پتہ چل جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو خیالات جو ہے میرے اپنے بھی خیال ہو سکتے ہیں نا, یہ بھی تو ہو سکتا ہے میں یہ کہوں کہ فلاں جو سیاسی پارٹی ہے وہ میرے جیسے خیالات رکھتی ہے. یہ ضروری تو نہیں کہ میرے خیالات اس جیسے ہوں. ٹھیک, تو یہ بینگ جرنلسٹ آپ یہ بات کرتے ہیں. نہیں تو یہ نیچرل ہے نا, یعنی کہ میرے کوئی تو خیال ہے نا, میں سوچتا ہوں کوئی تو خیال ہوگا, کوئی یعنی کہ میں سوچتا ہوں نا, تو یعنی کہ میرا خیال کسی سے مل سکتا ہے. اور دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جس کے ساتھ
میں 100% ایگری کرتا ہوں اور دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں کہ جو میرے سے 100% ایگری کرتا ہے. کسی کے ساتھ کوئی خیال ملتا ہے, کسی کے ساتھ کوئی خیال ملتا ہے. رائٹ. بٹی صاحب لاسٹ کامنٹ کریں. مجھے پہلے تو یہ بتائیں فیک نیوز یہ کہتے کس کو ہے؟ پھر میں آپ کو اس پہ 10 پروگرام کر سکتا ہوں اور بتاؤں گا سب سے جھوٹا کون ہے. مجھے بتائیں فیک نیوز کس کو کہتے ہیں, میری رہنمائی کر دینا. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہی تھی کہ تعریف نہیں کی گئی نا اس آرڈیننس میں, ہم کیسے پہچانے کہ فیک نیوز کون سی ہے, کون تعین کرے گا؟ اس سے بڑی بددیانتی اور صحافت کا گلا گھونٹنے کی اور کیا سازش ہو سکتی ہے کہ فیک نیوز والے فیک نیوز کی تشریح نہیں کر پا رہے. مجھے بتائے نا, خبر تو یہ بھی چلی ہے نواز شریف کا عمران خان کہتا ہے سارے اندر ہو جائے گے. خبر یہ بھی چلی ہے زرداری کہتا ہے کہ یہ چور ہے, یہ دھرتی کا نسور ہے. یہ بھی خبر ہے. کسی کا سیاستدان کا پارٹی بدلنا بھی خبر ہے, پارٹی جانا بھی خبر ہے. فیک نیوز میں کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ آپ کمیشن بنائیں, آپ کو 2 سیاسی پارٹی نظر آئیں گی جو بےخودہ گالی غلیظ گفتگو, صافی کوئی بھی اپنے اوریجنل کنٹرول سے کسی کی ماں بہن کو گالی نہیں دے گا کیونکہ اس کے گھر بھی اپنی ماں بہن ہے. یہ کام وہ کراتے ہیں جنہیں اپنے فیملیوں کی عزت نہیں ہوتی. فیک نیوز ہمیں سبق سکھانے آگے کسی پروگرام میں یہ ایشو رہا تو مزید اس پہ بات کریں گے ذرا تفصیل سے. عارف حمید بھٹی صاحب, جنرل اعجاز امان صاحب اور عمر چیمہ صاحب, بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں شرکت کے لیے. اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے. پارس جہاں زیب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.